तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर इस्लाम के अलावा बहुत सारे दीनों का नुज़ूल फरमाया, बहुत सारे अंबिया इकराम का नुज़ूल फरमाया, लेकिन वो नबी, वो रसूल जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा इस कायनात के अंदर भेजे गए, वो किसी मखसूस खित्ते, किसी मखसूस कबीले, किसी मखसूस जगह के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजे गए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कायनात के लिए नबी और रसूल बनाया। नबी की शरीयत किसी मखसूस खित्ते तक या किसी मखसूस तबके तक मुक़य्यद नहीं है, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत तमाम लोगों पर आम है। और सिर्फ यही लोग नहीं जो आज के माहौल में, जो आज की इस रहती दुनिया में जिंदा है, बल्कि क़यामत तक जितने लोग आएंगे तमाम लोगों के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ही उन्हें अपनाना होगा। नबी के दीन को अपनाए बिना किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से बचने की गुंजाइश नहीं है। यहूद व नसारा हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दीगर नबियों की किताबों पर ईमान लाते, जो दीगर नबियों की शरीयत को अपनाए हुए हैं, वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के बाद तमाम शरीयत को छोड़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को और इनके तरीके को अपनाना है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे 5 ऐसी खुसूसियात से नवाजा गया है जो मुझसे पहले किसी नबी को अल्लाह ने नहीं दी। उन 5 खुसूसियात में से एक खुसूसियत यह भी है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजे गए। आपकी दीन, आपकी शरीयत तमाम जहान वालों के लिए है। और जाहिर सी बात है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के इतने मुअज़्ज़म और मुकर्रम रसूल हैं, उन्होंने अपनी उम्मत को हर उस चीज के बारे में बता दिया जो चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन के गजब का मुस्तहिक ठहराए लोगों को, या जो चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी की तरफ ले जाए, और हर उस काम से आगाह कर दिया जिस काम से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा और खुशनुदी हासिल होती है। मेरे भाइयों, इंसानी जिंदगी में इंसान की जिंदगी को तब्दील और बदलने के लिए, इंसान की जिंदगी को राह रास्त पर लाने के लिए एक जो खौफ का जज्बा होता है, एक जो दहशत और डर का जज्बा होता है, यह इंसान के ईमान को मचलने के लिए काफी होता है। जाहिर सी बात है, इंसान जब किसी चीज से डरता है, इंसान जब किसी चीज से खौफ खाता है, इंसान को किसी चीज से दहशत होती है, तो इंसान उस चीज से दूर जाता है, इंसान उस चीज से बचता है। क्यों? इसलिए उसके दिल के अंदर यह डर होता है कि यह नुकसानदेह चीज है, यह हमें तकलीफ पहुंचाने वाली चीज है, अगर इस चीज को हम अपनाएंगे तो हमारी जान भी जा सकती है, हमारे जिस्म को नुकसान पहुंच सकता है। और इसी खौफ और इसी जज्बे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर नक्शा खींचा और इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, रब का खौफ तुम्हारे दिल के अंदर हो, उस तरीके से तुम डरो जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हारी मौत ना आए, तुम इस दुनिया से जाओ ना इस हाल में कि तुम ईमान वाले हो। तो जाहिर सी बात है, एक डर जो दुनियावी जिंदगी के अंदर होता है, जिससे हमें अपने जिस्म मादी को बचाना होता है, हमें अपने जिस्म को बचाना होता है, और एक डर वो होता है जिससे हमें अपनी रूह को बचाना होता है। वो डर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल है, वो डर जो हमें दुनिया आखिरत में सरफराजी के रास्ते से हमकरार कर सकती है, वो डर जो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो नापसंदीदा रास्ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो खौफ के रास्ते हैं, उस रास्ते से हमें दूर ले जा सकती है। वो खौफ, वो डर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर है, वो डर अल्लाह रब्बुल आलमीन का है, वो दहशत अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अब वो दहशत चाहे अज़ाब कब्र की वजह से हो, वो दहशत मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने अमाल का हिसाब देने का डर हो,
وہ ڈر پل صراط سے گزرنے کا ڈر ہو، وہ ڈر اللہ رب العالمین کی جو اتنی خطرناک جہنم ہے اس جہنم کے اندر داخلے کا ڈر ہو، کوئی بھی ڈر ہو، ہر وہ ڈر جس کا تعلق آخرت سے ہو، ہر وہ ڈر جو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ فرامین اور اللہ رب العالمین کے نازل کردہ عذاب کے خوف کی وجہ سے ہو، ایسا ڈر ہمارے ایمان کو بدل لے اور ہمارے ایمان کو صراط مستقیم پر لے جانے اور ہمارے ایمان کو تمام لغویات سے، تمام محرمات سے، تمام منکرات سے، تمام ایسی چیزوں سے بچانے کے لیے کافی ہے جو اللہ رب العالمین کے غضب کا باعث بنے۔ اور اسی ڈر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو اپنے ذہنوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر بسانے کا حکم دیا کہ لوگوں اپنے کوئی بھی آپ عمل کر رہے ہو، آپ دنیا کے اندر کوئی بھی کام کر رہے ہو، ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کام کی وجہ سے کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری نظریں جھکی ہوئی نہ ہو۔ اب ذرا سوچیں کہ آج ہم نہ جانے کتنے خطبات سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد بھی ہمارا ایمان نہیں مچلتا۔ وہ اس لیے کہ آج ہمیں اللہ رب العالمین کے عذاب کے اوپر جو بھروسہ ہونا چاہیے تھا، رب کا جو ڈر ہونا چاہیے تھا، اللہ رب العالمین کی پکڑ کا جو خوف ہونا چاہیے تھا، وہ خوف اور وہ ڈر ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں، گناہوں کے کاموں میں ملوث ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں کل قیامت کے روز رب کی بارگاہ میں انہی گناہوں کا حساب ہمیں دینا ہے؟ اب ذرا سوچیں ٹھنڈے دماغ سے کہ آپ کی عمر 60 سال 70 سال 80 سال 50 سال 40 سال جس کی جو عمر ہے، وہ اپنی زندگی کا اتنا وقت گزار چکا، اب وہ جب بستر پہ رات کو جائے، اپنے بستر پر رات کو سوئے، تو کم سے کم اپنے ایک دن کا وہ محاسبہ کرے کہ اس دن ہم نے اللہ رب العالمین کی معصیت کا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا کون سا کام کیا ہے، ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کے بیس پر ہم اللہ رب العالمین سے مغفرت کا مطالبہ کر سکیں۔ اگر آپ ذرا سوچیں اور اپنے اعمال پر غور کریں تو رب ذوالجلال کی قسم ہے آپ کی رات کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، لیکن اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی فرصت نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، اس خوف و ہراس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے جو ہمیں مرنے کے بعد جس کا ہمیں سامنا کرنا ہے، مرنے کے بعد جو ہمارے سامنے آنے والی ہے، قبر سے لے کر حشر تک، قبر کی منزل سے لے کر آخرت کی منزل تک، قبر کی دنیا سے لے کر جنت و جہنم کے فیصلے ہو جانے تک، یہ تمام جو زندگیاں ہیں، انہی زندگی کے اندر ہمیں اپنے اعمال کا حساب ملنا ہے، ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں جزا اور سزا بھگتنی ہے۔ مرنے کے بعد سے ہی ہمیں اپنے اعمال کی کرتوتوں کا بدلہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ قبر کی منزل سے لے کر ہی آخرت کی منزل دور ہے، ابھی قیامت دور ہے، قیامت کی گھڑی ابھی باقی ہے، لیکن ہماری آنکھیں بند ہوئی، ہماری روح ہمارے جسم سے پرواز کر گئی اور ہمیں اپنے جزا اور اپنے سزا اور اپنے اعمال پر جو ہمیں بدلہ ملنا ہے وہ بدلہ ہمیں ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے قیامت کا انتظار اللہ رب العالمین نہیں کرے گا کہ چلو قیامت کا دن ہے، ابھی بندہ مر رہا ہے، ابھی 100 سال 200 سال 500 سال کے بعد قیامت کب آئے گی کسی کو بارے میں اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا بدلہ ہمارے مرنے کے بعد سے ہی ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ ذرا سوچیں کہ عالم برزخ کا جو ماحول، جو زندگی ہمیں ملنے والی ہے، موت کے بعد جو زندگی ہمیں ملنے والی ہے، وہ زندگی کتنی لمبی ہونے والی ہے۔ ہمارے سامنے نہ جانے لوگ جو ہمارے سامنے چلتے تھے، ہمارے ساتھ رہتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، آج ہماری زندگیوں سے دور جا چکے ہیں، آج ہم سے وہ دور جا چکے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ ان کے مرے 10 سال 20 سال، کسی کو 50 سال 100 سال، نہ جانے کتنے سال ہو گئے، اس کے بعد وہ قیامت نہیں آنے والی۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر ہم عذاب قبر کے بارے میں پھنس گئے تو یہ دن کتنے لمبے ہونے والے ہیں، یہ جو خوف کے دن ہے، یہ جو عذاب کے دن ہے، کتنے خوفناک ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو لوگ قبر کے عذاب میں گرفتار ہو گئے وہ قیامت کے دن کا انتظار کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا دن کب آئے گا۔ کم سے کم قیامت کے دن جب میدان حشر میں لوگ اکٹھا ہو، اس وقت ہم سے عذاب قبر کچھ ہلکا ہو جائے، وہ لوگ دعائیں کریں گے، مناجات کریں گے کہ رب العالمین قیامت کا دن جلدی لا، عذاب قبر کی وجہ سے
ہم بہت زیادہ پریشانیوں میں، بہت زیادہ مشکلات میں ہیں، تو ذرا سوچو ایک دن گزارنا وہاں پہ کتنا بڑا مشکل ہو جائے گا اگر ہم عذاب قبر کے بارے میں پھنس گئے، اور اگر اسی عذاب قبر کے خوف سے اگر ہم اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے عزیزوں، ہمیں اپنی زندگیوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب دنیا سو رہی ہے، رات کے عالم میں جب دنیا نیند کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اللہ رب العالمین سے روتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اللہ رب العالمین سے دعا میں اس قدر ڈوب جایا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی سسکیوں کی آواز میرے کانوں تک آتی تھی۔ آپ کا کلیجہ ایسے ہچکولے کھاتا تھا جس طرح کڑھائی کے اندر، جس طرح برتن کے اندر پانی کھولتا ہے اس سے آواز آتی ہے، اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روتے تھے۔ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے عذاب کے لیے۔ کس چیز کے لیے خوف کھاتے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے لیے روتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العالمین نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سردار ہوں گے، جو دنیا میں سب سے افضل ہوں گے وہ کل قیامت کے روز بھی سب سے افضل۔ اس نبی کا یہ عالم ہے، اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا کیا عالم ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنائے گئے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی بات غور سنبھالے۔ تو جب آپ خلیفہ بنا دیے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو ایک مرتبہ عمر فاروق دیکھتے ہیں کہ خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کپڑے کا گٹھر لے اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں اور اسے بیچنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق سوال کرتے ہیں کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے حکمراں ہیں، اگر آپ کپڑے بیچنے چلے جائیں گے تو مسلمانوں کا خیال کون رکھے گا؟ ان کے پریشانیوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کپڑے بیچنے نہیں گیا تو میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ میں جس سے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں، کپڑا بیچنا میرے لیے ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس پریشانی کو دیکھ کر ان کے لیے بیت المال سے کچھ راشن منتخب کر دیا گیا کہ کم سے کم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو اتنا تو ملے کہ وہ حکومت کی، خلافت کی باغ ڈور کو سنبھال سکے۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ایک مرتبہ کچھ میٹھا کھانے کی آرزو ظاہر کرتے ہیں کہ کچھ میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ذرا سوچو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کے اگر دیکھا جائے انبیاء کرام کے بعد سب سے مقدس ہستی اگر کوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دنیا کے اندر تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسانات میرے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ میں اسے رہتی دنیا تک اس کائنات کے اندر اس کا بدلہ چکانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی یہ خواہش ظاہر کرتی ہے کہ مجھے کچھ میٹھا کھانے کا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اے میری بیوی، میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ میں تیرے لیے الگ سے کچھ میٹھے کا انتظام کر دوں۔ چنانچہ بیت المال سے جو راشن ملتا تھا ان کی بیوی تھوڑا تھوڑا اس راشن سے بچا کر کچھ اناج اکٹھا ہو گیا، اس کو بیچ کر وہ کچھ مٹھائی کا سامان، میٹھا بنانے کا سامان لے آتی ہے۔ ایک مرتبہ کھانے کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب وہ مٹھائی پیش کی جاتی ہے، وہ میٹھی چیز پیش کی جاتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے سوال کرتے ہیں کہ یہ میٹھی چیز تم نے کہاں سے بنائی؟ ان کی بیوی بیان فرماتی ہے کہ جو راشن ہمیں بیت المال سے مل رہا تھا اس میں سے تھوڑا تھوڑا اکٹھا کرنے کے بعد میں یہ میٹھا بنانے کا سامان لے آئی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تم راشن سے کچھ کچھ نکالتی رہی، اس کے بعد بھی ہمارا کام چلتا رہا، یعنی وہ جو تم بچا کے رکھی تھی وہ بیت المال سے ہمیں زیادہ مل رہا ہے، لہذا وہ بیت المال کو ادا کرنا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہمارا یہ حق ہے۔ اگر ہم بیت المال سے اپنی ضرورت سے زیادہ سامان لیں گے تو کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ اتنا اناج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صبر نہیں تھا کہ بیت المال سے اگر ہمیں زیادہ ضرورت سے زیادہ چیزیں مل رہی ہیں تو کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال کرے گا
کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ کل قیامت کے روز رب العالمین اپنی تمام نعمتوں کے بارے میں انسان سے سوال کرے گا. یہ اللہ رب العالمین کا ڈر ہے, یہ اللہ رب العالمین کا خوف ہے. اور آج ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کے بالمقابل کچھ نہیں. اس کے بعد بھی ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی اور اپنی زندگیوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کی فکر نہیں ہے. سینہ تان کر چل رہے ہیں, یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا, یہ سوچ رہے ہیں جو مناظر ہمارے سامنے آئیں گے اس کا ہم سامنا کر لیں گے. میرے عزیزوں کچھ نہیں کر پاؤ گے. رب کعبہ کی قسم ہے زندگیاں تمہاری چلی گئی, اللہ رب العالمین کی تمہاری یہ زندگیاں تم سے چھین لیا. کل قیامت کے روز تک, قیامت سے لے کر حشر تک تم صرف افسوس کرو گے, تم صرف پچھتاؤ گے, تم صرف رو گے, تم صرف دعا کرو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ کو دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے. آج ہم دنیا کے اندر جب دوبارہ اللہ رب العالمین ہمیں بھیج دے, ہم نیک بندے بن کر آئیں گے, ہم صالح بندے بن کر آئیں گے, لیکن اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو سننے والا نہیں ہوگا. کیونکہ آج یہ امتحان کی گھڑی ہے, یہ دنیا دار الامتحان ہے. یہ اللہ رب العالمین تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے تاکہ دیکھیں کہ میرا کون سا بندہ ہے جو لغویات سے ہٹ کر, جو منکرات سے ہٹ کر, جو محرمات سے ہٹ کر میری شریعت پر اپنی زندگیوں کو گزارنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں نا کہ جب عذاب قبر کا ماحول آئے گا ہم دیکھ لیں گے, حشر کا دن ہوگا ہم دیکھ لیں گے. میرے عزیزوں کیا دیکھو گے, کیا دیکھو گے؟ تم یہ دیکھو گے کہ پل صراط جہنم کے اوپر نصب کر دیا گیا, پل صراط جہنم کے اوپر بنا دیا گیا, جس کے اوپر سے گزرنا لازم ہے, جس کے عبور کیے بنا کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اس وقت تم دیکھو گے کہ جب تمہارے سامنے لوگوں کے نمبر ہوں گے, دیکھو گے تمہارے سامنے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بجلی کی رفتار سے گزر جائیں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تیز گھوڑے کی دوڑنے کی طرح دوڑ کر چلے جائیں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تیز اونٹ کی طرح چل کر چلے جائیں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عام چال کے حساب سے چل کر چلے جائیں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پل صراط پر رگڑ کر گھسٹ کر کسی طرح جائے پل صراط کے پل کو عبور کریں گے. اس وقت تم سوچو گے, اس وقت تمہارے ذہن کے اندر یہ خوف ہوگا کہ آج ہم اس پل صراط کو کیسے پار کریں. اس وقت کیا پچھتاؤ گے, اس وقت کیا رو گے, اس وقت کیا افسوس کرو گے. اس وقت افسوس کرنے سے کچھ ملنے والا نہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈر کر, متقی بن کر, رب کا خوف اپنے دل کے اندر سمائے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے لیے رحمت کے دروازے کو کھول دیتا ہے, اس کے لیے رحمت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی روزی آ سکتی ہے. آپ ذرا دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام, واقعہ بڑا مشہور ہے. سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بہت طویل اور لمبے عبارت اور لمبی آیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو ایک ماں سے 2 بچے تھے, اور باقی یعقوب علیہ السلام کی دیگر بیویوں سے 9 لڑکے تھے. واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں حسد کی بنا پر کس طرح کنویں کے اندر ڈال دیا. ان کی موت کا بہانہ لے کر ان کے باپ کے پاس پہنچتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ بچے جھوٹ بول رہے ہیں, اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. اللہ رب العالمین نے جو یہ آیت بیان فرمائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے, جو اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے, اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے, ایک قبیلہ آتا ہے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالتا ہے. مصر کے بازار کے اندر یوسف علیہ السلام کی نیلامی ہوتی ہے, مصر کے بازار کے اندر یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا جاتا ہے. عزیز مصر میں یوسف علیہ السلام کو خریدتی ہے. یوسف علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں, عزیز مصر ان کے حسن پر فدا ہو جاتی ہے, لیکن وہاں بھی یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین کی معصیت کا راستہ اختیار نہیں کرتے, مصیبت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. سوچتے ہیں جیل چلا جاؤں کوئی بات نہیں, لیکن آج میں یہ گناہ کر لیتا ہوں تو کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دینا ہے. وہی یوسف علیہ السلام جیل میں جاتے ہیں, جیل سے نکالے جاتے ہیں, ان کی بے گناہی ثابت ہوتی ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے ڈرے, معصیت کو چھوڑا, گناہ کے کام کو چھوڑا,
بدلہ کیا ملا؟ اللہ رب العالمین نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا. اور وہی بھائی جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیتے تھے قید سالی کی وجہ سے، وہی بھائی یوسف علیہ السلام کے احسانوں کے تلے دبے ہوئے ہیں. ان کے پاس اپنی فریاد لے کر، اپنی مصیبتیں لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جن کو ان کے بھائی نے کنویں میں ڈالا، کنویں کی تاریکی میں ڈالا. رب العالمین نے ان کے تقوی کی وجہ سے مصر کا بادشاہ بنا دیا. تو وہی چیزیں ہمارے لیے بھی لاگو ہیں، وہی چیز ہمارے لیے بھی ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم افسوس نہ کرو، تم غم نہ کرو، تم شرمسار نہ ہو، تم مصیبت سے بھاگو مت. یقیناً اللہ رب العالمین کے نزدیک وہی سربلند ہوگا جو حقیقت میں ایمان والا ہوگا. تو آج بھی اگر ہم اپنے ایمان کو، اپنے تقوی کو اور اللہ رب العالمین کے ڈر کو اپنے ذہن کے اندر، اپنی سوچ کے اندر، اپنے خیالات کے اندر، اپنے معاملات کے اندر نافذ کر دیں، تو یہی دنیا جو ہماری پریشانیوں سے بھری ہے، یہ دنیا کی پریشانیاں تو بہت ہی معمولی ہے میرے عزیزوں. یہ دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جانے والی ہے. حقیقت میں زندگی تو وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے. رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے نصیحت کو حاصل کیا، جس نے نصیحت پکڑی، قرآن کی آیتوں سے نصیحت حاصل کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے نصیحت حاصل کی. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کے یاد میں اپنی زندگی کو گزار دی اور نماز پڑھی، تو ایسا شخص کامیاب ہو گیا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. تم دنیاوی زندگی کو وارث بناتے ہو، تم دنیاوی زندگی کو فوقیت دیتے ہو، آخرت کی زندگی سے بہتر سمجھتے ہو. اتنا یاد رکھو والآخرۃ خیر وابقا، آخرت کی زندگی زیادہ باقی رہنے والی ہے، آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے. آخرت کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، آخرت کی زندگی جو کبھی فنا ہونے والی نہیں. لیکن آج ہمارے اوپر کفے افسوس ہے، آج ہمارے اوپر افسوس کے سمندر میں ڈوب جانے کا مقام ہے کہ دنیا کے حصول کے لیے ہم آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں. دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی خوشحالی کو پانے کے لیے ہم ہر طرح کی ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن جس کے لیے ہماری پیدائش ہوئی، جس کے لیے ہماری تخلیق ہوئی، جس کے لیے رب ذوالجلال نے ہمیں اس کائنات کے اندر پیدا کیا، اس مقصد حقیقی کو ہم بھول گئے، اس مقصد حقیقی کو ہم نے فراموش کر دیا. میرے عزیزوں، آج بھی دن ہے، آج بھی وقت ہے. اپنے ایمان کو ٹٹولو، اپنے ایمان کو دیکھو، اپنے ایمان کے اندر انقلاب لانے کی کوشش کرو. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اگر تم اپنی زندگیوں کو سدھار لو گے، اللہ رب العالمین کے فرامین کے مطابق اگر تم اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر لے آئے، تو یہی چیز اصل میں اللہ رب العالمین کے نزدیک کامیابی ہے. ورنہ دنیاوی زندگی کے اندر کامیابی یہ اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی فائدہ دینے والی نہیں، یہ رب کے عذاب سے تمہیں بچانے والی نہیں. اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی نظر میں کامیابی ہو. اور اللہ رب العالمین کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ رب کی نظر میں سرخرو کون ہے؟ وہ انسان ہے جو تقوی کے ساتھ، رب کے خوف کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارنے کے لیے اس دار فانی کے اندر قادر ہو، جو اپنے خواہشات کو اپنے قابو میں رکھے، جو اپنے خواہشات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق لانے کی کوشش کرے، جو اپنی خواہشات کو اللہ کے فرامین پر موڑنے کی کوشش کرے، وہ انسان اصل میں کامیاب ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کی نظر میں، شریعت کی نگاہ میں کوئی دوسرا انسان کامیاب و کامران نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین کا خوف، رب کا ڈر، رب کی دہشت، رب کا خوف اگر تمہارے ذہن کے اندر ہے تو اس بات کی گارنٹی ہے، اس بات کا یقین ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ معصیت کے کام سے، گناہ کے کام سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے، اللہ رب العالمین کے غضب سے، اللہ رب العالمین کے غضب سے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور رہو گے. لیکن اگر یہی چیز تمہارے ذہنوں سے اندر نکل گئی، تمہارے ذہنوں سے اگر رب کا خوف، رب کی دہشت اور رب کا ڈر نکل گیا، تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ تم کبھی صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتے. تم کبھی صراط مستقیم پر آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ انسان جس کے ذہن کے اندر سے ڈر نکل گیا، تو ظاہر سی بات ہے جب ڈر ہے ہی نہیں تو وہ کس چیز سے خوف کھائے، وہ کس چیز سے ڈرے. اگر ڈر ہے تو ظاہر سی بات ہم اس چیز سے دور رہیں گے، ہم اس چیز سے بھاگنے کی کوشش کریں گے. میرے عزیزوں، اس لیے اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، رب کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ہر کام، ہر عمل، چاہے اس کا تعلق دنیاوی چیز سے ہو، اس کا تعلق معاملات سے ہو، اس کا تعلق دین سے ہو، کسی بھی کام میں اگر یہ تمہارے ذہن کے اندر یہ سوچ ہے
کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ کام اللہ رب العالمین کے فرمان کے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس چیز کو ہم اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہم کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ڈر ہے کہ اگر ہم گناہ کر لیے تو اللہ رب العالمین کیا اس کا حساب دینا ہے، تو ہمارے اعمال سدھر سکتے ہیں۔ ہمارے اعمال جو اس قدر گناہوں کے اندر ڈوب چکے ہیں، جس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، جس کے بارے میں انسان کا حساب، انسان کی تمام ذہن و دماغ، انسان کی تمام عقل و فکر جس کے بارے میں جس کا محاسبہ نہیں کر سکتی، اسی اعمال کو اگر ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا خوف اور رب کا ڈر ہمارے ذہنوں کے اندر نافذ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ کا پابند بنا دے۔